आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का तहज़ीब टीवी के यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हिना मौज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जब तक खुद मुख्तार फिलिस्तीनी रियासत कायम नहीं होती, हमास हथियार नहीं डालेगा। पाकिस्तान का ईरान के पुरअमन जोहरी हक की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान और ईरान का सालाना दो तरफा तिजारत को $8 अरब तक बढ़ाने का इत्तेफाक। यमन ने यफा, अशकलान और हैफा में इजरायली अहदाफ पर ड्रोन हमले किए। यमन के साहिल के करीब कश्ती उलटने से 140 से ज्यादा तारकीन वतन के हलाक होने का खदशा। इजरायली फौज ने गजा की जंग से मुंसलिक फौजियों की खुदकुशियों में बताया इजाफा। बिन गोविर की क़यादत में सयूनी आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर हमला। दमिश्क का इल्जाम, स्वेदा के धड़े जंगबंदी तोड़कर अफरा तफरी फैला रहे हैं। हमास ने एक बार फिर अपना मौक़िफ़ जाहिर कर दिया है कि वो उस वक्त तक हथियार डालने पर आमादा नहीं होगा जब तक एक खुद मुख्तार फिलिस्तीनी रियासत कायम नहीं होती। ये बयान इजराइल की जानिब से जारी जंगबंदी मुज़ाकरात में एक मांग के जवाब में सामने आया है। फिलिस्तीनी मज़ाहिमती ग्रोह ने कहा है कि उसका ये रद्द अमल उन बयानों पर मबनी है जो उसने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के एलची स्टीव विटकॉफ से मंसूब किए हैं, जिनके मुताबिक हमास ने अपने हथियार डालने पर आमादगी जाहिर की है। इजराइल हमास की गैर मुसल्लही को किसी भी मुमकिना मुआहदे के लिए लाजमी शराइत में से एक करार देता है ताकि जारी तनाज़े का खात्मा हो सके। इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुताल्लिक़ बिलवास्ता मुज़ाकरात गुज़िश्ता हफ्ते तातुल का शिकार हो गए थे। गुज़िश्ता चंद दिनों में मुअद्दिद अरब हुकूमतों ने हमास से मुतालबा किया है कि वो हथियार डाल दे और गजा पर अपना कंट्रोल खत्म कर दे, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब फ्रांस और कनाडा समेत कई मशरक़ी ममालिक ने फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के मंसूबे का ऐलान किया है। ब्रिटेन का कहना है कि अगर इजराइल सितंबर तक मखसूस शराइत पूरी न करे तो वो भी फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेगा। हमास अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन में दहशतगर्द तंजीम करार दी गई है। उसने अपने बयान में कहा है कि मुकावमत और हथियारों के हक से पीछे नहीं हटेगी जब तक कि यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाने वाली मुकम्मल खुद मुख्तार आज़ाद फिलिस्तीनी रियासत कायम न हो जाए। इजरायली दिफाई अफवाज के लेफ्टिनेंट जनरल आयाल ज़मीर ने जुमे को खबरदार किया है कि अगर मुज़ाकरात के जरिए यरगमालियों की फौरी रिहाई मुमकिन न हुई तो गजा में लड़ाई जारी रहेगी। हफ्ते के रोज यरगमाली एवियाटर डेविड के खानदान ने एक वीडियो जारी होने के बाद बयान दिया जिसमें डेविड को बगैर कमीज और नहीफ हालत में एक मध्यम रोशनी वाले सुरंग में दिखाया गया है। खानदान ने इल्जाम आयद किए हैं कि हमास ने उन्हें फाका कशी का निशाना बनाया है ताकि प्रोपेगेंडा किया जा सके, और उन्होंने इजरायली हुकूमत और अमेरिका से अपील की है कि उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाए। विटकॉफ इन दिनों इजराइल का दौरा कर रहे हैं, जहां वजीर आजम नेतन्याहू की हुकूमत को गजा की बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर शदीद दबाव का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों ने खबरदार किया है कि गजा में इंसान के पैदा किए हुए हालात के बायस इज्तिमाई कहत जारी है और इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि वो तमाम इमदादी सामान के दाखिले को कंट्रोल करता है। ताहम इजराइल का कहना है कि इमदाद की तंसील पर कोई पाबंदी नहीं है, कहत जैसी कोई सूरत हाल नहीं है। हफ्ते के रोज विटकॉफ ने तेल अवीव में उन इजरायली यरगमालियों के खानदानों से मुलाकात की जिन्हें अब भी गजा में कैद रखा गया है। ऑनलाइन पोस्ट की गई फुटेज में देखा जा सकता है कि अमरीकी एलची को उस मकाम पर मौजूद लोगों ने पुरजोश अंदाज में खुश आमदीद कहा है और मदद की अपील की है, जहां यरगमालियों की बाजियाबी के लिए अक्सर मुजाहिरे होते हैं। विटकॉफ ने कहा है कि अमन कोशिशों को जंगबंदी और तमाम यरगमालियों की वापसी पर मरकूज होना चाहिए, न कि किसी जुज़वी मुआहदे पर। अपने इस दौरे के दौरान विटकॉफ ने जुमेरात को नेतन्याहू से मुलाकात की और जुमे को जुनूबी गजा में एक इमदादी मरकज का मुआयना किया जिस पर शदीद तनकीद हो चुकी है। पाकिस्तान और ईरान ने अपनी जोग्राफियाई अहमियत और फासले की रियायत से फायदा उठाते हुए सालाना दो तरफा तिजारत को $8 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। दोनों ममालिक के वज़राए तिजारत ने मार्केट तक रसाई और सहूलियात पर तबादला ख्याल किया। बयान के मुताबिक कहा गया है कि हमने ये मॉडल बेलारूस समेत दीगर ममालिक में कामयाबी से आजमाया है, तो ईरान के लिए भी यही करें, खास तौर पर उन शोबों में जहां दो तरफा फायदे की सबसे ज्यादा गुंजाइश है। वुज़रा ने मौजूदा तिजारती राहदारियों और सरहदी सहूलतों के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए अज़्म का इजहार किया है। जनाब आताब ने
پاکستان کی ایران کو برآمدات میں اضافے پر جاری بات چیت کو اجاگر کیا اور حالیہ معاہدوں پر جلد عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا دونوں ممالک کے تاجر اور صنعت کار تیار ہیں جو ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں۔ اب انہیں ہماری جانب سے ایک واضح اور مسلسل سہولتی نظام کی ضرورت ہے۔ جناب خان نے کہا کہ دو طرفہ فوائد سے بڑھ کر ایسی روایتیں ترکی، وسطی ایشیا، روس اور مغربی ایشیا کے کچھ حصوں تک بھی پھیل سکتی ہیں جو ایک طاقتور اور مستحکم معاشی بلاک کی تشکیل دے سکتی ہیں۔ جناب عطاب نے ہر اعلیٰ سطح کے دورے کے دوران خصوصی B2B دن منانے کی تجویز کی حمایت بھی کی ہے۔ کہا ہے کہ ایرانی کاروباری گروپس کو پاکستان لا کر تفصیلی ملاقاتوں کا اہتمام کریں گے۔ بیان کے مطابق دونوں وزراء نے زراعت، لائف سٹاک، خدمات، توانائی اور سرحد پار لاجسٹک جیسے مخصوص شعبوں کی شناخت اور تعاون پر زور دیا۔ اعلیٰ سطح کی سیاسی ہم آہنگی اور باہمی اعتماد کے ساتھ پاکستان اور ایران ایک نئے اسٹریٹجک اقتصادی شریکی دور میں داخل ہوتے نظر آ رہے ہیں جو علاقائی تجارت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ دونوں وزراء کی ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے زور دیا کہ ایران کو جوہری توانائی کے پرامن استعمال کا حق حاصل ہے جو کہ اسرائیل کے ساتھ جاری کشیدگی کا مرکز رہا ہے۔ پاکستان ایران کے پرامن جوہری توانائی کے حصول کے حق کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگیاں بڑھ رہی ہیں اور امریکہ نے پاکستان کو میجر نانا ناٹو الائی کا درجہ دے رکھا ہے۔ جون میں اسرائیل اور امریکہ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر مربوط فضائی حملے کیے تھے جس کے بعد ایران نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی سے تعاون معطل کر دیا تھا۔ پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی اور ایران کے دفاع کے حق کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے غزہ میں اسرائیلی اقدامات پر بھی تنقید کی اور بین الاقوامی برادری خاص طور پر مسلم ممالک سے علاقے میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کی اپیل کی۔ یمنی مسلح افواج نے غزہ میں جاری نسل کشی اور مسجد اقصی میں بار بار کی جانے والی بے حرمتی کے جواب میں یافا، اشکلان اور حیفا میں اسرائیلی اہداف پر 3 درست نشانے بنانے والے ڈرون حملے کیے۔ شریعہ کے مطابق ان حملوں میں سے 2 نے یافا اور اشکلان میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جبکہ تیسرا حملہ مقبوضہ فلسطین کے بندرگاہ حیفا پر کیا گیا۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریہ نے اتوار کے روز جاری کیے گئے ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ ان کی ڈرون یونٹ نے اسرائیلی قبضے کے مراکز پر 3 فوجی کارروائیاں کی ہیں جن میں 3 بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ سریہ کے مطابق ان حملوں میں سے 2 نے یافا اور اشکلان میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جبکہ تیسرا حملہ مقبوضہ فلسطین کے بندرگاہ حیفا پر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائیاں فلسطینی عوام اور ان کی مذہبی تحریکوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر کی گئی ہیں اور یہ غزہ میں اسرائیلی قبضے کی جانب سے جاری نسل کشی اور قحط کو ہتھیار کے طور پر استعمال کے براہ راست رد عمل میں کی گئی ہیں۔ ان حملوں کا مقصد مسجد اقصی کے مقدس احاطے پر اسرائیلی آبدکاروں کے بار بار کے حملوں اور بے حرمتی کا جواب دینا بھی تھا۔ یحییٰ سریہ نے مزید کہا یمن، اس کے وفادار عوام، با ایمان قیادت اور مذہبی فوج فلسطینی عوام مسجد اقصی اور غزہ کے حوالے سے اپنے مذہبی، اخلاقی اور انسانی فرائض سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے جو اب بھی ظالمانہ محاصرے اور مسلسل جارحیت کا شکار ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ غزہ میں جاری نسل کشی پر خاموشی اس امت کے دامن پر ایسا داغ ہے اور ذلت ہے جو تاریخ میں ہمیشہ باقی رہے گا، اور مزید کہا کہ ایسی بے عملی کے سنگین نتائج تمام ممالک اور اقوام کو بھگتنا ہوں گے، چاہے جلد یا بعد میں۔ سریہ نے اپنے بیان کا اختتام اس عزم کے ساتھ کیا کہ یمن کی جانب سے حمایتی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک جارحیت بند نہیں ہوتی اور غزہ پر عائد محاصرہ مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاتا۔ اسی دن کے آغاز میں اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی تھی کہ غزہ کے گرد علاقوں میں خطرے کے سائرن بجے، جن کے بارے میں شبہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ یمن سے آیا ہوا کوئی ڈرون اسرائیلی فضائی حدود میں داخل ہوا ہے۔
یمن HOCC نے باہری کمپنیوں کو اسرائیلی بندرگاہوں سے لین دین نہ کرنے کی وارننگ دی ہے۔ یہ تازہ ترین کارروائیاں یمن کی اسرائیلی اہداف کے خلاف بڑھتی ہوئی عسکری سرگرمیوں کے تسلسل کا حصہ ہیں۔ گزشتہ ایک مہینے کے دوران انصر اللہ کی قیادت میں یمنی مسلح افواج نے مقبوضہ علاقوں کی طرف درجنوں بیلسٹک میزائل اور ڈرون فائر کیے ہیں۔ 1 اگست کو یمن نے اللد ایئرپورٹ کو فلسطینی 2 ہائپرسونک میزائل سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ہوائی ٹریفک میں خلل پڑا اور لاکھوں افراد کو پناہ گاہوں میں منتقل ہونا پڑا۔ یمن اسرائیل کی غزہ پر جنگ کے خلاف علاقائی رد عمل میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ ہر نئی کارروائی کے ساتھ یمنی افواج فلسطینی قضیہ کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعادہ کر رہی ہیں اور ایسے وقت میں اسرائیلی حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے جب وہ عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ خلیج عدن میں پیش آنے والے حادثے میں 154 ایتھوپیائی تارکین وطن سوار تھے، جن میں سے صرف 12 بچ پائے اور باقی لاپتہ اور مردہ قرار دیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی کا بیان ہے کہ یمن کے ساحل کے قریب ایک کشتی الٹنے سے کم از کم 68 افریقی تارکین وطن ہلاک اور 74 دوسرے لاپتہ ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی مائیگریشن ایجنسی نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے ساحلوں پر پیش آنے والے ان متعدد حادثات میں سے ایک ہے جن میں سینکڑوں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ افراد جنگ اور غربت سے فرار حاصل کر کے خلیج کے خوشحال عرب ممالک میں پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجر کے یمن میں سربراہ عبدالستار اصوفی نے بتایا ہے کہ یہ کشتی، جس میں 154 ایتھوپیائی تارکین وطن سوار تھے، اتوار کی صبح جنوبی یمنی صوبے آبیان کے ساحل پر خلیج عدن میں ڈوب گئی۔ اصوفی کے مطابق خانفر ضلع میں 54 افراد کی لاشیں ساحل پر آ گئیں، جبکہ مزید 14 افراد مردہ حالت میں ملے جنہیں صوبائی دارالحکومت زنجیبار کے مردہ خانے میں منتقل کیا گیا ہے۔ صرف 12 افراد اس حادثے میں زندہ بچ سکے، جبکہ باقی تمام لاپتہ ہیں۔ اصوفی نے کہا، آبیان سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ کے مطابق بڑی تعداد میں لاشیں ملنے کے بعد وسیع پیمانے پر تلاش اور امدادی کارروائیاں شروع کی گئیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بہت سی لاشیں ساحل کے ایک وسیع علاقے میں بکھری ہوئی پائی گئیں۔ یمن میں ایک دہائی سے جاری خانہ جنگی کے باوجود یہ ملک مشرقی افریقہ اور ہارن آف افریقہ کے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے خلیجی عرب ممالک تک پہنچنے کا ایک اہم راستہ بن چکا ہے۔ تارکین وطن کو خطرناک اور گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی کشتیوں میں بحار احمر یا خلیج عدن کے ذریعے منتقل کرتے ہیں۔ گزشتہ مہینوں میں یمن کے ساحل پر پیش آنے والے متعدد کشتی حادثات میں سینکڑوں افراد ہلاک یا لاپتہ ہو چکے ہیں۔ مارچ میں 4 کشتیاں ڈوبنے کے بعد 2 افراد ہلاک اور 186 لاپتہ ہوئے تھے۔ یہ حادثہ یمن اور جبوتی کے ساحلوں پر پیش آیا تھا۔ IOM کی مارچ 2025 کی رپورٹ کے مطابق 2024 میں یمن پہنچنے والے تارکین وطن کی تعداد 60,000 تھی، جو 2023 میں 97,200 تھی۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق مشرق اوسط میں ہونے والے واقعات پر عالمی ناظرین کے لیے قریبی نظر، مسلسل براہ راست اپ ڈیٹس فراہم کرنا، غزہ کے اندر سے رپورٹنگ بھی شامل ہے اور دنیا کو حقیقت سے باخبر رکھنے کے لیے مستند اور حقائق پر مبنی کوریج بھی شامل ہے۔ ایک اسرائیلی فوجی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ 2025 میں 16 اسرائیلی فوجیوں نے غزہ کی پٹی میں جنگ سے جڑے سخت حالات کے باعث خودکشی کی۔ تحقیق میں فوجیوں کے چھوڑے گئے خطوط اور ان کے قریبی لوگوں کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ غزہ میں تعینات فوجیوں کو انتہائی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جن میں ہولناک منظر دیکھنا، ساتھیوں کی ہلاکتوں کا صدمہ اور طویل جنگی ماحول سے نپٹنے کی جدوجہد شامل تھی۔ تحقیق کاروں کا ماننا ہے کہ یہ عامل فوجیوں کی خودکشی کی بڑی وجہ بنے۔ تحقیقات میں فوجیوں کے چھوڑے گئے خطوط اور ان کے قریبی لوگوں کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا تجزیہ کیا گیا۔ ایک سینئر فوجی افسر نے اسرائیلی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ فوج اس رجحان کے پھیلنے سے خائف ہے کیونکہ صرف جولائی میں 7 ریزرو فوجیوں نے خودکشی کی۔ افسر نے مزید کہا، زیادہ تر خودکشی کے واقعات جنگ کے بعد پیدا ہونے والی زندگی کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہوئے۔ جنگ کے اثرات ہوتے ہیں اور موجودہ چیلنجز بہت سخت ہیں۔
اس طرح کے کئی واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج رواں سال خودکشیوں میں پچھلے برسوں کی نسبت اضافے پر تشویش میں مبتلا ہے۔ 2024 میں 21 اسرائیلی فوجیوں نے خودکشی کی تھی، جن میں 12 ریزرو اہلکار تھے، جبکہ 2023 میں جب غزہ کی جنگ کا آغاز ہوا تھا 17 فوجیوں نے اپنی جان لی۔ جولائی 2025 تک کم از کم 887 اسرائیلی فوجی غزہ کی پٹی میں فلسطینی مسلح جنگجوؤں کے ساتھ جھڑپوں یا آپریشنوں کے دوران مارے جا چکے ہیں۔ ایران نے جارے مزاج صہیونی وزیر ایتمار بن گویر کی قیادت میں صہیونی آباد کاروں کی جانب سے مسجد اقصی کی بے حرمتی کو شدید الفاظ میں مذمت کا نشانہ بنایا ہے۔ القدس میں اسلامی اوقاف ڈپارٹمنٹ کے مطابق کم از کم 1251 اسرائیلی آباد کاروں نے اس مقدس مقام پر دھاوا بولا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بغی نے اتوار کے روز کہا، یہ اقدام جو اس مقدس مقام کی حرمت اور مذہبی حیثیت کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اقوام متحدہ کی پامالی بھی ہے۔ قابض صہیونی حکومت کی جانب سے مقبوضہ فلسطین اور پورے علاقے میں کشیدگی اور بحران کو برقرار رکھنے کے بدنیتی پر مبنی عزائم کا واضح ثبوت بھی ہے۔ اتوار کی صبح بن گویر نے سینکڑوں صہیونی آباد کاروں کی قیادت کرتے ہوئے مقبوضہ مشرقی قدس میں واقع مسجد اقصی کے احاطے پر اشتعال انگیز مارچ اور بڑے پیمانے پر دھاوا بولا۔ القدس میں اسلامی اوقاف ڈپارٹمنٹ کے مطابق کم از کم 1251 اسرائیلی آباد کاروں نے اس مقدس مقام پر دھاوا بولا۔ انہوں نے پولیس کی بھاری سیکیورٹی میں رسومات ادا کی، گانے گائے اور رقص کیا۔ یہ سب یہودی تہوار تشاء بآب کے موقع پر کیا گیا۔ اسماعیل بغی نے مزید کہا کہ مسجد اقصی جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، عالم اسلام اور فلسطینی عوام کے لیے خاص تقدس رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقدس مقام کی بے حرمتی کے ذریعے صہیونی آباد کار القدس کی اسلامی اور تاریخی شناخت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، عالم انصاف کے جذبات کو مشتعل کرنا چاہتے ہیں اور مقبوضہ فلسطین میں مزید کشیدگی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانی ترجمان نے زور دے کر کہا کہ ایک متحدہ القدس ہمیشہ سے فلسطین کا دارالحکومت ہے اور عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ قابض حکومت کو اس کی نسل پرستی اور مجرمانہ پالیسیوں سے باز رکھنے کے لیے عالمی اقدامات کرے۔ بن گویر اس سے قبل بھی مسجد اقصی پر اس وقت دھاوا بول چکے ہیں جب القدس پر اسرائیلی قبضے کی سالگرہ منائی جا رہی تھی، جس پر دنیا بھر کے مسلمانوں اور مذہبی رہنماؤں نے شدید رد عمل اور مذمت کا اظہار کیا تھا۔ واضح رہے کہ مسجد اقصی کا احاطہ جو مغربی دیوار کے ساتھ واقع ہے، گنبد خضرا اور مسجد اقصی دونوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ یہودیوں کو مسجد اقصی کے احاطے کا دورہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن ایک دہائیوں پرانے معاہدے کے تحت جو 1967 میں مشرقی القدس پر اسرائیلی قبضے کے بعد اردن اور اسرائیل کے درمیان طے پایا تھا، غیر مسلموں کو مسجد کے احاطے میں عبادت کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ تازہ حملہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب قابض صہیونی حکومت غزہ کی پٹی میں اپنا خونی جنگی جنون جاری رکھے ہوئے ہے، جہاں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک کم از کم 60,900 فلسطینی، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے، شہید ہو چکے ہیں۔ شامی عبوری وزیرائے داخلہ نے اتوار کے روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے سویدہ صوبے میں مسلح گروہ پر جولائی میں طے پانے والی جنگ بندی معاہدے کی منظم خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا ہے۔ وزارت نے دعویٰ کیا ہے کہ ان گروہ نے حالیہ دنوں میں اندرونی سیکیورٹی فورسز اور انسانی امدادی ڈھانچے پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ وزارت نے خبردار کیا ہے کہ یہ اقدامات صوبے میں بدامنی پھیلانے کی ایک وسیع مہم کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ بیان کے مطابق شہر میں مسلح باغی گروہوں کی جانب سے اشتعال انگیزی، میڈیا مہمات اور فرقہ وارانہ بیانیے کو منظم انداز میں فروغ دیا جا رہا ہے، جو تفرقہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ مزید کہا گیا کہ مقامی جنگجوؤں نے راکٹ لانچروں اور توپ خانوں کے ذریعے کئی دیہاتوں میں سرکاری فورسز کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ وزارت نے ان گروہ پر شہریوں کو یرغمال بنانے اور امدادی گوداموں کو نقصان پہنچانے کا الزام بھی لگایا۔ بیان میں کہا گیا یہ تمام اقدامات اس تناؤ میں کمی کے معاہدے کی خلاف ورزی ہیں جس کی یہ خود پاسداری کا دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ اگرچہ وزارت داخلہ نے شہریوں کی حفاظت اور انسانی امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا،
اس نے اشارہ دیا کہ وہ سویدا میں دانستہ طور پر پیدا کی گئی افراتفری کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید اقدامات اٹھا سکتی ہے۔ یہ بیان اتوار کی صبح ڈروز جنگجوؤں اور بدو قبائلی کے درمیان ہونے والی نئی جھڑپوں کے بعد جاری کیا گیا، جن کی اطلاع برطانیہ میں قائم سیریا آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے دی۔ SOHR کے مطابق بدو گروہ کے زیر قبضہ ایک قبرستان سے مبینہ طور پر داغے گئے موٹار گولے اورا قبضے پر گرے۔ جواب میں ڈروز جنگجوؤں نے فائرنگ کی، جس کے بعد جھڑپیں وقفے سے جاری رہیں۔ اگرچہ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، مگر رہائشی خوف و ہراساں کا شکار ہیں کیونکہ شہری علاقوں پر بار بار گولہ باری کی جا رہی ہے۔ SOHR نے کناکر کے علاقے میں لوٹ مار کی بھی اطلاع دی ہے اور یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے ان شہریوں پر گولیاں چلائیں جو تھالہ زرعی سڑک کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ سڑک مقامی کسانوں کے لیے نہایت اہم سمجھی جاتی ہے، مگر کئی ہفتوں سے بند ہے۔ ان واقعات کے باوجود زمینی سطح پر کسی بھی سرکاری یا انتظامی ادارے کی جانب سے کوئی باضابطہ وضاحت پیش نہیں کی گئی ہے، جس سے عوامی بے چینی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ جانبدارانہ مداخلت کے ذریعے تناؤ کو مزید بڑھانے کا الزام عائد کیا ہے۔ شاہدین نے ایسے دستاویز دکھانے کا دعویٰ کیا ہے جن کے مطابق علاقے میں سرگرم بدو گروہ کا تعلق ریاستی اداروں سے ہے یا انہیں ان کی حمایت حاصل ہے۔ حالیہ احتجاجی مظاہروں میں مظاہرین نے عبوری اتھارٹی کی جانب سے کیے گئے بے مثال مظالم کی مذمت بھی کی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دیش دنیا کی اہم ترین خبروں کو مزید جاننے کے لیے ہمارے YouTube چینل تہذیب TV آفیشیل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔